मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज की नूरानी बज़्म में आप तमाम का खैर मक़दम किया जाता है। आज की नूरानी बात में हमारा सिलसिलावारी मौजू आप सा कोई नहीं या रहमतुल आलमीन है, और इसी के ज़िमन में गैब द आखा पर हमारी ये दूसरी नशिस्त है और सिलसिलावारी 58वीं नशिस्त होगी। आइए समाअत फरमाइए। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े से हम आज की नूरानी बात का आगाज़ करते हैं। हज़रत गिरामी सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में 3 बातों के मुताल्लिक़ शक था, लेकिन वो किसी के सामने इसका इजहार नहीं फरमाया। वो 3 बातें ये हैं। नंबर 1, क्या मैं वाकई सुल्तान सबकतगीन का बेटा हूँ? और नंबर 2, क्या वाकई क़यामत कायम होगी? और नंबर 3, क्या वाकई उलमाए दीन बनी इसराइल के नबियों के बराबर होंगे? ये 3 बातों के मुताल्लिक़ उनके दिल में शक था, लेकिन उन्होंने किसी के सामने इसका इजहार नहीं फरमाया। एक मर्तबा सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह कहीं जा रहे थे। रात का वक्त था। एक मकाम पर देखा कि एक बच्चा दीन का कुछ सबक पढ़ रहा है और कुछ फासले पर एक घर में चिराग जल रहा है और उसकी दीवार के एक सुराख से रोशनी निकल रही है। बच्चा कुछ देर उस रोशनी में अपना सबक देख लेता है और दूसरी तरफ जाकर बैठकर सबक याद करता है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने उसको देखते रहे और उसे करीब गए और पूछा कि लड़के, तुम क्या कर रहे हो? उस लड़के ने कहा, मैं यतीम हूँ, मेरे पास चिराग नहीं है, मैं इसकी रोशनी में अपना सबक याद कर रहा हूँ। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने शफ़क़त से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और अपने सिपाही को हुक्म दिया कि इसके लिए एक चिराग मुहैया करें, और 2 सिपाहियों को नौकरी लगा दी कि इसके चिराग में जब तेल ख़त्म हो जाए तो तुम तेल भर देना। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर पहुंचे और सोने लगे तो मुक़द्दर का सितारा जाग उठा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और एक ही जुमला इनायत फरमाया, जिसमें सुल्तान महमूद गज़नवी के दिल में जिन 3 बातों का शक था, उसके तीनों सवालों का जवाब था। गैब द आखा, दिलों का हाल जानने वाले आखा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सबकतगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की खिदमत की है और मैं कल क़यामत में तेरी शफाअत करूंगा। देखिए, आप आखिर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ही जुमले में सुल्तान महमूद गज़नवी के तीनों सवालों के जवाब आ गए। इन जुमलों में सुल्तान महमूद गज़नवी के तीनों सवालों का जवाब मौजूद है। आप सा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन। हज़रत खालिद बिन वलीद जंग मोता के मौके पर 3000 इस्लामी लश्कर के साथ रूमियों की 2.5 लाख फौजों को शिकस्त फास से 2-4 कर दिया था और आपने 125 जंगें लड़ी और सब फतह किया। इस जंग मोता जो मुल्क शाम यानी रूम में हो रही थी और आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक में तशरीफ रखे जंग मोता का हाल साहबा किराम को बयान फरमा रहे हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जंग मोता के वक्त आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, मेरा ज़ैद शहीद हो गया और अब झंडा आया है जाफर तैयार के हाथ में, वो भी शहीद हो गया, और अब झंडा आया है अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथों में, अब वो भी शहीद हो गया। फिर आपने फरमाया,
اب جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا ہے اور اللہ ان کے ہاتھ پر فتح فرما دے گا۔ اور اسی وقت حضرت خالد بن ولید کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سیف اللہ کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ جنگ سے فراغت ہونے کے بعد جب یہ لشکر مدینہ شریف آیا تو حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کے حالات سنانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دور و نزدیک کی خبر رکھنے والے آقا نے فرمایا، اگر تم چاہو تو جنگ موتا کے حالات بیان کرو، اگر چاہو تو مجھ سے سن لو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی بیان فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حالات بیان فرما دیے تو حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ حضور، جو آپ نے بیان فرمایا ہے ایک بال برابر بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت خباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا اور میری نظروں میں مسلمانوں کی قلت اور کفار کی کثرت پھر رہی تھی، مگر جب کافروں کو شکست ہو گئی تو میں بھی ان کے ساتھ بھاگنے والوں میں شریک تھا اور اپنے آپ دل میں کہہ رہا تھا کہ آج کی طرح کا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ عورتوں کے سوا سب بھاگ رہے ہیں۔ کچھ عرصہ مکہ میں شریف میں رہنے کے بعد میں نے سوچا کہ مدینہ پاک جا کر دیکھوں تو صحیح آخر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ میں مدینہ پاک آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے ساتھ مسجد کے زیر سایہ تشریف فرما تھے، مگر میں آپ کو پہچان نہ سکا۔ میں نے سلام کیا، دلوں کے راز جانے والے غیب داں آقا، آپ نے جواب میں فرمایا، تم ہی بدر میں بھاگتے ہوئے اپنے آپ کو کہا تھا نا کہ آج تو عورتوں کی سوا سب بھاگ گئے۔ میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور عرض کیا کہ میں نے تو اپنے جی میں کہا تھا، کسی کے سامنے نہ کہا تھا۔ اگر آپ سچے رسول نہ ہوتے تو آپ کو اس کی خبر نہ ہوتی۔ آگے دست اقدس کریں تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے اور خدیم مدینہ پاک میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جب مسجد مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ہجرت کر کے یہاں آ گئے ہیں، آگے خدا جانے مکہ معظمہ میں ہمارے عیسیٰ و خربا کا کیا حال ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محراب کی بائیں جانب یعنی بجانب مشرق جلوہ گر تھے۔ آپ نے اپنی نگاہ کرم دیوار پر ڈالی تو دیوار میں ایک گل سوراخ ہو گیا اور تمام صحابہ کرام نے اس سوراخ سے مکے سے 340 میل دور کے فاصلے پر اپنے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیا۔ اس سوراخ کو طاق کشف کہتے ہیں۔ سعودی حکومت نے اس کو بند کر دیا ہے، لیکن بند کرنے کے باوجود دیوار میں سوراخ کا گول نشان اب بھی موجود ہے۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، جب بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا جا رہا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن حارث کو فرمایا، تم بھی فدیہ ادا کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جس سے میں فدیہ ادا کروں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں آقا نے فرمایا، تم اپنے فدیے میں وہ 2 نیزے دے دو جو جدہ میں ہیں۔ تو نوفل بن حارث نے اسی وقت کلمہ پڑھتے ہوئے عرض کیا، اللہ کی قسم، ان نیزوں کو اللہ کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ یہی وہ نوفل بن حارث ہے جنہوں نے جنگ حنین کی طرف جاتے ہوئے مجاہدین اسلام کو 3000 تیر پیش کیے تھے
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں ان نیزوں کو مشرکین کی پیٹوں میں دھنستا ہوا دیکھ رہا ہوں، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت غرامی، غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو بھی مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، بدر کی طرف روانہ ہوتے ہوئے وقت اپنی زوجہ حضرت ام الفضل کو بہت سارا سونا دے کر کہا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھو، کسی کو خبر نہ ہونے دو، اگر میں جنگ سے سلامت واپس آ گیا تو تم سے واپس لے لوں گا، لیکن اگر میں قتل ہو گیا تو میں نے تمہیں عمر بھر کے لیے دولت مند بنا دیا، اس میں سے اتنا میرے بیٹوں فضل، قسم اور عبداللہ کا ہے، اور 20 اوقیہ سونا لے لیا تاکہ لشکر کو کھانا کھلا سکیں۔ غزوہ بدر میں جب مشرکین کو شکست ہوئی تو اسیران بدر میں حضرت عباس بھی شامل ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائی کے بدلے میں فدیہ طلب کیا تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ میرے پاس 20 اوقیہ سونا تھا جو آپ کے صحابہ نے لے لیا، وہ میرے فدیے میں رکھ لو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال غنیمت ہے، فدیہ الگ دینا ہوگا، بلکہ تم اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل ابن ابی طالب اور نوفل بن حارث بن عبد المطلب اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو کا بھی فدیہ ادا کرو۔ عتبہ کا 100 اوقیہ، باقی سب کا 40 اوقیہ فی کس ہے۔ حضرت عباس نے کہا میرے پاس تو اور کوئی بھی مال نہیں ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا پھرے؟ تو رسول غیبداں، دلوں کا حال جاننے والے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا تو چچا وہ سونا کہاں گیا جو مکے سے آتے وقت تم چچی ام الفضل کو دے آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ ہو گیا تو یہ تیرا ہے، یہ فضل کا ہے، یہ قسم کا ہے اور یہ عبداللہ کا ہے، اور کہہ رہے تھے کہ میں نے تم کو دولت مند بنا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عباس بے ساختہ پکار اٹھے، اللہ کی قسم یہ میرے اور ام الفضل کے درمیان ایسا راز تھا جس کا کسی کو علم نہیں تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت گرامی، حضرت عباس کے اسلام لانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا بڑا اعزاز و اکرام فرماتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میرے چچا عباس بمنزلہ میرے والد ہیں، جس نے ان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عباس سے فرمایا کہ میرے چچا کر اپنے گھر میں رہنا، اپنے بچوں کو بھی باہر نہ بھیجنا، میں تمہارے ہاں آؤں گا، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ پھر دوسرے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں رونق افروز ہوئے تو ان سب کو اپنی چادر مبارک میں ڈھانپ لیا اور دعا کی کہ اے خدا، میری یہ چچا والد کے قائم مقام ہے، یہ ان کے فرزندان میرے اہل بیت ہیں، ان سب کو آتش دوزخ سے ایسے ہی چھپا لے جس طرح میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا ہے۔ اس پر سب نے کہا آمین، حتیٰ کہ گھر کے در و دیوار سے بھی آمین 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 کی صدائیں آ رہی تھی۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت گرامی، ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ چھوٹے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ چاند ہل رہا تھا، میں حیران ہو گیا کہیں میں دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہوں۔ پھر میں اچانک آپ کی طرف دیکھا تو جدھر آپ کا ہاتھ اٹھتا تھا چاند ادھر گھوم جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ سے کھیلتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، میں اس سے زیادہ حیرانی کی بات نہ سناؤں؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ سنائیے۔
تو آپ نے فرمایا چچا جان جس وقت میں ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت سورج غروب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو میں اس کی تسبیح بھی سنتا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت گرامی یہ چند واقعات تھے جو میں آپ کے گزار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے عقائد پر زندہ رکھے اور انہی عقائد پر ہمیں موت عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔